बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। इसराइल में ईरान की कार्रवाइयाँ तेज़ होती जा रही हैं। ताज़ा हमले में बीरशेबा में इसराइली फ़ौज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसराइल में काफ़ी नुकसानात की भी खबरें मिल रही हैं। ऐसे में ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची जेनीवा पहुँचे ताकि यूरोपीय वज़ीरों से बातचीत की जा सके। ऐसे में ट्रंप ने कहा है कि वो जंग में उतरने के फैसले को 2 हफ्तों के लिए टाल रहे हैं। इन खबरों के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइन। प्राइड इंडिया ऑर्चिड रेसिडेंसी की सक्सेसफुल कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्चिड रेसिडेंसी फेज 2। बालापुर में फुली डेवलपमेंट गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन्स और मस्जिद जैसे बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्चिड रेसिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। 7680888746 90145088878। Tome International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shalibanda, Khilwat Road, Hyderabad. Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system. CBSE syllabus with international standards. Well-qualified teachers. Art and self-reliant activities. Spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukhnagar. बीरशेबा में इसराइल के फौजी ठिकानों पर ईरान के भयानक हमले, कई इमारतों को नुकसान, टेक पार्क को भी निशाना बनाया गया, दर्जनों जख्मी। ईरान में वार्निंग्स की परवाह न करते हुए लाखों लोग सड़कों पर निकल पड़े। इसराइल मुर्दाबाद के नारों से फजा गूंज उठी। इस्लामी जमहूरिया और खामनाई से यकजहती का इजहार। ईरान इसराइल लड़ाई के बीच अब्बास अरग़ची जेनीवा पहुंचे। यूरोपीय वजीरों से मुलाकात, कहा जारहियत रुकने तक कोई बातचीत नहीं होगी। ट्रंप ने जंग में कूदने का फैसला 2 हफ्तों के लिए टाल दिया। बरतानिया ने कहा बातचीत की खिड़की अब भी खुली है। ईरानी हमलों से इसराइल को रोजाना $200 मिलियन का नुकसान हो रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। पेजिशकियान ने कहा हमले जारी रहे तो और शिद्दत से कार्रवाइयां करेंगे। ईरान ने इंडिया के लिए हवाई सरहदें खोल दी। 3 फ्लाइट्स के जरिए 1000 स्टूडेंट्स को वापस भेजा जाएगा। इसराइली फौज पर अल-क़स्साम ब्रिगेड का हमला, 1 सिपाही हलाक, 3 टैंक्स तबाह। गाजा में 50 फ़लस्तीनी जाँ बहक। चाइना पाकिस्तान को J-35 5th जनरेशन जेट्स देगा। इंडिया के फौजी हलकों में खलबली। एक्सपर्ट्स ने कहा इस्लामाबाद का पलड़ा भारी हो सकता है।
ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایران اسرائیل لڑائی کی۔ ایران نے اسرائیل کے بیر شیبہ اور دوسرے علاقوں میں جمعے کو بھیانک حملے کیے جس سے بھاری نقصانات کی خبریں ہیں۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ بیر شیبہ میں مسلسل دوسرے دن ایرانی حملوں سے کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا اور کئی لوگ زخمی ہوئے۔ اسرائیل کے چینل 12 نے فوجی عہدیداروں کے حوالے سے کہا کہ کئی ایرانی میزائلز کو روکنے میں ایئر ڈیفنس ناکام ہوا ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ایک میزائل کے ذریعے 300 کلو گرام کے بارود کے ساتھ حملہ کیا گیا جس سے بیرشیبہ میں ایک مقام پر آگ لگ گئی۔ بیرشیبہ میں اسرائیل کے فوجی ٹھکانوں پر حملے کیے گئے۔ پچھلے 2 دنوں سے ایران نے اسرائیل میں حملے تیز کر دیے ہیں۔ ان حملوں میں سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے ہیں جن میں سے کئی کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کئی عمارتیں تباہ ہوئی ہیں۔ ساؤتھ اسرائیل میں ایران کی میزائل حملے میں ایک ٹیک پارک کو نشانہ بنایا گیا جہاں پر مائیکروسافٹ کا آفس بھی ہے۔ ایمرجنسی سروس میگن ڈیوڈ ایڈم نے یہ بات بتائی۔ اسرائیل نے بھی ایران میں حملے کیے۔ مسلسل 8 دن سے اسرائیل اور ایران ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے 7 فائٹر جیٹس کے ذریعے ایران میں تازہ حملے کیے۔ ایران میں جمعے کو ایک ہاسپٹل پر حملے کی خبر ہے۔ اسرائیل نے پچھلے جمعے کو ایران کے اہم فوجی جنرلز اور نیوکلیئر سائٹس اور سائنسدانوں کو نشانہ بناتے ہوئے یہ خطرناک کھیل شروع کیا تھا جس کا ایران بھرپور جواب دے رہا ہے۔ اسرائیلی عہدیداروں نے کہا کہ جمعرات کو ایران نے ہاسپٹل کو نشانہ بنایا، لیکن ایرانی سورسز نے دنیا بھر سے کو بتایا کہ ایک سرکاری عمارت کو نشانہ بنایا گیا جس کے اثر سے ہاسپٹل کو نقصان پہنچا۔ انہی سورسز نے یہ بھی کہا کہ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی کو کسی دوسرے مقام پر نہیں پہنچایا گیا ہے بلکہ وہ اپنے گھر پر ہی ہیں۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان فوجی ٹکراؤ کے بیچ تہران میں جمعے کو لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف آواز اٹھائی۔ پورے ایران میں ریلیاں نکالی گئیں اور دارالحکومت تہران میں ہزاروں لوگوں نے یونیورسٹی آف تہران سے آزادی مینار تک مارچ نکالے۔ ایسے ہی مظاہرے اصفہان، تبریز، قم، شیراز، قزوین، یزد، گیلان اور دوسرے مقامات پر کیے گئے۔ لوگوں نے اسرائیلی دھمکیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل کر مظاہرہ کیا۔ ان کے ہاتھوں میں شہیدوں کی تصویریں تھیں۔ یہ لوگ اسرائیل مرد آباد اور امریکہ مرد آباد کے نعرے لگا رہے تھے۔ زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے ان مظاہروں میں حصہ لیا۔ اسرائیل ایران میں حکومت کا تختہ الٹنے کے مقصد سے یہ کارروائیاں کر رہا ہے اور ایرانیوں کو مذہبی حکومت کے خلاف اکسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بڑی تعداد میں ایرانیوں کے مظاہروں سے اسرائیل اور مغربی ملکوں کی یہ دعوے غلط ثابت ہو رہے ہیں کہ ایرانی عوام مذہبی حکومت اور اسلامی جمہوریہ کے خلاف ہیں۔ تہران اور دوسرے شہروں کی سڑکوں پر ہر طرف انسانی سروں کا سمندر نظر آ رہا تھا اور لوگوں کے ہاتھوں میں ایران کے جھنڈے اور سپریم لیڈر خامنائی اور بانی اسلامی انقلاب امام خمینی کی تصویریں تھیں اور انہوں نے خمینی، خامنائی اور اسلامی جمہوریہ سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا کہ ایران صہیونی دشمنوں کو سزا دے رہا ہے۔ ایرانی عہدیداروں نے کہا ہے کہ ایران طے کرے گا کہ جنگ کیسے ختم کی جائے۔ یہ بھی کہا گیا کہ امریکی مدد کے بغیر اسرائیل ایک دن بھی ایران کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جھڑپوں کے بیچ ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی نے جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے فارن منسٹر سے جنیوا میں ملاقات شروع کی ہے۔ اس ملاقات کا مقصد بحران کو حل کرنا ہے، لیکن اس موقع پر وزیر خارجہ عباس ارغچی نے کہا کہ جب تک اسلامی جمہوریہ کے خلاف جارحیت جاری رہے گی، امریکہ کے ساتھ نیوکلیر پروگرام کے بارے میں بات چیت نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کا اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی فوج نے صرف فوجی مقامات اور معاشی مرکزوں کو نشانہ بنایا ہے، رہائشی عمارتوں، سکولز اور ہاسپٹلز پر حملے نہیں کیے گئے ہیں۔ پچھلے جمعے کو اسرائیلی حملوں کے جواب میں ایران نے آپریشن سچا وعدہ 3 شروع کیا تھا۔ برطانیہ نے کہا کہ ایران کے ساتھ بات چیت کی کھڑکی ابھی کھلی ہوئی ہے۔ عباس ارغچی اور یورپی وزیروں کے درمیان ملاقات سے پہلے برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لامی نے کہا کہ آنے والے 2 ہفتوں میں بحران کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے امکانات ہیں۔ یہ بات ایک ایسے وقت کہی گئی جب وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اگلے 2 ہفتوں میں فیصلہ کریں گے کہ کیا امریکہ ایران کے خلاف جنگ میں حصہ لے گا یا نہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ڈپلومیسی کو 2 ہفتوں کا وقت دینا چاہتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو چاہتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جلد سے جلد ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہو جائیں۔ سعودی عرب نے کہا کہ ایران کی سول نیوکلیئر سائٹس پر حملے عالمی قانون کی خلاف ورزی ہیں۔ سعودی عرب کے نیوکلیئر معاملات سے متعلق ادارے نے یہ بات کہی۔ قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے بھی کہا کہ اسرائیل کی طرف سے ایران کے معاشی مرکزوں کو نشانہ بنانا خطرناک ہے۔ انہوں نے ناروے کے وزیر خارجہ کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے کہا کہ کسی بھی وجہ سے سویلینز اور
انفراسٹرکچر پر حملوں کو درست نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ میکرون نے کہا کہ کئی دنوں سے فرانس یہی کہہ رہا ہے کہ سویلینز اور انفراسٹرکچر کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ انہوں نے ایران سے کہا کہ وہ نیوکلیر پروگرام کے بارے میں بات چیت کی میز پر واپس لوٹے۔ ایجپٹ کے وزیر خارجہ نے ایران کے وزیر خارجہ اور امریکہ کے نمائندے کے ساتھ ایران اسرائیل بحران پر بات چیت کی۔ ایجپٹ کے وزیر خارجہ بدر عبداللتی نے عباس ارغچی اور اسٹیو وٹکاف کے ساتھ خطے کی صورتحال پر بات چیت کے بعد کہا کہ وہ سیز فائر کی اہمیت جتانا چاہتے ہیں اور ڈپلومیسی کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کے خواہش مند ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل حملے جاری رکھتا ہے تو اسے مزید شدت سے جواب دیا جائے گا۔ پزشکیان نے کہا کہ جنگ روکنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل حملے بند کرے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ امن و استحکام کی پالیسی پر عمل کیا ہے، لیکن موجودہ حالات میں پائیدار امن اسی وقت ممکن ہے جب صہیونی دشمن حملے بند کرے اور یہ ضمانت دے کہ وہ اپنی دہشت گرد چھیڑخانیاں بند کرے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو نے ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہئی کو نشانہ بنانے کے امکان سے انکار نہیں کیا ہے۔ ایک دن پہلے اسرائیل میں ایران کے تابڑ توڑ حملوں کے بعد اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے کہا تھا کہ سپریم لیڈر سید علی خامنہئی موجودہ دور کے ہٹلر ہیں اور انہیں زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ نیتنیاہو نے کہا کہ ان کی فوجی کارروائیوں کا مقصد ایران کی نیوکلیئر سائٹس کو تباہ کرنا ہے۔ امریکی میڈیا میں کہا گیا کہ اسرائیل کو ایرانی حملوں کی وجہ سے روزانہ $200 ملین کا نقصان ہو رہا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی۔ ایرانی حملوں میں کئی عمارتیں تباہ ہوئی ہیں اور اسرائیل سے بھی غازہ جیسے منظر سامنے آئے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہئی کے سینئر ایڈوائزر علی شمخانی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور صحت یاب ہو رہے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ اسرائیل نے انہیں ہلاک کرنے کی ناکام کوشش کا دعویٰ کیا تھا۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا تھا کہ شمخانی کو ایک حملے میں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ میں زندہ ہوں اور ایرانی قوم کی خدمت کر رہا ہوں۔ ان کی حالت مستحکم بتائی گئی ہے۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ایہود بارک نے کہا ہے کہ ایران کے نیوکلیر خطرے کو کم کرنے کے لیے ایران کی حکومت کا تختہ الٹنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے جنگ میں شامل ہوئے بغیر ایران میں تختہ الٹنا ناممکن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایہود بارک نے جنگوں میں امریکہ کے ناکام ریکارڈ کا بھی حوالہ دیا اور ویتنام، عراق اور افغانستان کا ذکر کیا۔ حماس کی فوجی شاخ عز الدین القسام بریگیڈ نے غازہ میں اسرائیلی فوج پر ایک حملہ کیا ہے جس میں ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا ہے اور 3 ٹینکس تباہ ہو گئے ہیں۔ القسام بریگیڈ نے کہا کہ اس کے مجاہدین نے غازہ سٹی اور نارتھ غازہ کی جبالیہ میں کارروائیاں کی۔ ایک اسرائیلی سپاہی کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا اور 3 میر کافا ٹینکس بری طرح سے تباہ ہو گئے۔ القسام نے ٹیلی گرام چینل پر یہ بات کہی۔ غازہ جنگ کے 623 دن پورے ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے جمعے کو تازہ حملے کیے۔ فلسطین میڈیکل سورسز نے بتایا کہ جمعے کو 50 فلسطینی شہید ہوئے۔ ان میں 35 وہ لوگ ہیں جو مدد حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ دیر البلح کے قریب 11 سویلینز ایک حملے میں شہید ہو گئے جن کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ نصیرات میں 23 فلسطینیوں پر فائرنگ کی گئی جو اس امید میں جمع ہوئے تھے کہ انہیں مدد ملے گی۔ اس طرح کے واقعات میں اب تک 400 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اس دوران اسرائیل نے مغربی کنارے میں بھی کارروائیاں کی۔ جھڑپوں میں 4 فلسطینی زخمی ہوئے۔ الخلیل یا ہبرون کے قریب ایک دن پہلے ایک فلسطینی جاں بحق ہوا تھا اور بعض دوسرے زخمی ہوئے تھے۔ یمن کے حوثی لیڈر عبد الملک الحوثی نے کہا کہ غازہ سے ایران تک ایک ہی جنگ ہے، ایک ہی امت کے سامنے یہ جنگ ہے اور امت کو ایک ہو کر یہ جنگ لڑنی چاہیے۔ ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے حوثی لیڈر نے یہ بات کہی۔ یمن کے حوثی غازہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے ہی اسرائیل پر وقفے سے حملے کر رہے ہیں۔ اسرائیل اور مغربی ملکوں کا الزام ہے کہ حوثیوں کو ایران کی مدد حاصل ہے، لیکن ایران کا کہنا ہے کہ حوثی اپنی کارروائیوں اور اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں۔ ایران نے انڈیا کے لیے اپنی ہوائی سرحدیں کھولی ہیں اور ایران سے اسٹوڈنٹس کا ایک بیچ ہوائی جہاز کے ذریعے اب سے کچھ دیر بعد انڈیا پہنچ رہا ہے۔ ہفتے کو بھی اور 2 فلائٹس انڈیا پہنچیں گی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ کم سے کم 1000 انڈین اسٹوڈنٹس ایران میں پڑھ رہے ہیں جن میں سے زیادہ تر واپس آ جائیں گے۔ 2 دن پہلے 110 انڈینس واپس پہنچے تھے جن میں زیادہ تر میڈیکل اسٹوڈنٹس کا تعلق کشمیر سے تھا۔ انہیں زمینی سرحد سے آرمینیا لایا گیا اور پھر ہوائی جہاز کے ذریعے دہلی پہنچایا گیا۔ اس کے علاوہ دوسرے انڈینس ایران میں رہتے ہیں جن میں کئی ایسے ہیں جو قم میں مذہبی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ دنیا بھر سے کے سورسز نے بتایا کہ ایسے طالب علم جو مذہبی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر نے کہا ہے کہ وہ ایران میں ہی رہنا چاہتے ہیں۔
انڈین گورنمنٹ نے ایران سے اپنے شہریوں کو واپس لانے کے لیے آپریشن سندھو شروع کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایران میں انڈیا کا سفارت خانہ اور انڈیا میں ایران کا سفارت خانہ تال میل کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ انڈین سٹیزنز کی مدد کے لیے 24 گھنٹے کام کرنے والا کنٹرول روم کھولا گیا ہے اور ہیلپ لائن نمبرز دیے گئے ہیں۔ دہلی میں ایرانی سفارت خانے کے ڈپٹی چیف آف مشن جاوید حسینی نے کہا کہ انڈینز کو واپس لانے کے لیے مہان ایئر کی فلائٹس کا انتظام کیا گیا ہے۔ چائنا پاکستان کو J-35 5th جنریشن فائٹر جیٹس دے گا۔ فوجی ایکسپرٹس نے کہا کہ یہ انڈیا کے لیے بہت بری خبر ہے۔ پاکستان کی حکومت نے کنفرم کیا ہے کہ وہ چائنا سے 40 J-35 5th جنریشن فائٹر جیٹس حاصل کرے گی۔ ایکسپرٹس نے خبردار کیا کہ اگر پاکستان یہ جیٹس حاصل کرتا ہے تو ہوائی طاقت یا ایئر پاور کے معاملے میں پاکستان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ چائنا کی سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز نے کہا ہے کہ چائنا کے J-35 فائٹر جیٹس امریکہ کے F-35 جیٹس سے کہیں بہتر ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ پرائڈ انڈیا آرچڈ ریزیڈنسی کی سکسیسفل کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرچڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں فلی ڈیولپمنٹ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنز پارک، لینڈسکیپ گارڈنز اور مسجد جیسے بے شمار ایمینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرچڈ ریزیڈنسی فیز 2 ویئر لائف کمس الائیو۔ 7680888746 90145088878۔ Tome International School, Cambridge IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad. Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukhnagar. بیرشیبہ میں اسرائیل کے فوجی ٹھکانوں پر ایران کے بھیانک حملے، کئی عمارتوں کو نقصان، ٹیک پارک کو بھی نشانہ بنایا گیا، درجنوں زخمی۔ ایران میں وارننگز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل پڑے، اسرائیل مرد آباد کے نعروں سے فضا گونج اٹھی، اسلامی جمہوریہ اور خامنائی سے یکجہتی کا اظہار۔ ایران اسرائیل لڑائی کے بیچ عباس ارغچی جنیوا پہنچے، یورپی وزیروں سے ملاقات، کہا جارحیت رکنے تک کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ ٹرمپ نے جنگ میں کودنے کا فیصلہ 2 ہفتوں کے لیے ٹال دیا، برطانیہ نے کہا بات چیت کی کھڑکی اب بھی کھلی ہے۔ ایرانی حملوں سے اسرائیل کو روزانہ $200 ملین کا نقصان ہو رہا ہے، وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ۔ پزشکیان نے کہا حملے جاری رہے تو اور شدت سے کارروائیاں کریں گے۔ ایران نے انڈیا کے لیے ہوائی سرحدیں کھول دیں، 3 فلائٹس کے ذریعے 1000 اسٹوڈنٹس کو واپس بھیجا جائے گا۔ اسرائیلی فوج پر القسام بریگیڈ کا حملہ، 1 سپاہی ہلاک، 3 ٹینکس تباہ، غازہ میں 50 فلسطینی جاں بحق۔ چائنا پاکستان کو J-35 5th جنریشن جیٹس دے گا، انڈیا کے فوجی حلقوں میں کھلبلی، ایکسپرٹس نے کہا اسلام آباد کا پلڑا بھاری ہو سکتا ہے۔
یہ تھی آج کی خبریں. شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.